अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम किस तरह मुमकिन है, बजट की आमद है, बजट 2024 कैसा होगा, टैक्स पेयर को कभी रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, FBR में अगर रिफॉर्म्स लाते हैं और टैक्स रिफॉर्म्स करते हैं तो क्या हम गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं, मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी ज़रूरी है या टैक्स रिफॉर्म्स, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब, आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब, आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हैं। उनके साथ मौजूद हैं उमर ज़हीर मीर साहब, आप चेयरमैन हैं ग्लोबल टैक्स फोरम के, ACCA हैं, एडवोकेट हैं। मैं सबसे पहले उमर ज़हीर मीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लाने के लिए ये हमारे 2, 3, 4 साल, 5 साल, आप क्या समझते हैं वाकई कामयाबी की तरफ हम जा रहे हैं? पाकिस्तान वाकई मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है? अयूबी साहब, पहले तो एक दफ़ा फिर एक बहुत अहम मौजू का इंतखाब करने पे आपको, आपकी टीम को मुबारक हो। अच्छा, ये बड़ा आपने पर्टिनेंट सवाल किया। मैं अभी लाहौर चैम्बर का प्री बजट सेमिनार ही करके आ रहा हूँ। मैं कुछ आपके सवाल के जवाब से पहले कुछ फ़िगर्स दे देता हूँ ताकि वो आपके सामीन के लिए ज़्यादा एक मददगार साबित होंगे। ये जो अभी हमारा साल चल रहा है जी, मुआशी साल 2023-24, इसमें हमारा अभी ऑफिशियल पाकिस्तान सर्वे का ग्रोथ रेट आना है, हुकूमत क्या कहती है, लेकिन IMF, वर्ल्ड बैंक, बाकी इदारों ने जो फिगर्स दी है वो डिफरेंट फिगरें हैं, लेकिन सारी कहती हैं कि हमारी ग्रोथ 3% से कम थी। ठीक है, और ये हमारी आज़ादी के बाद 77 साल में कोविड को छोड़ के सबसे कम है। 3% भी नहीं है, 3 से भी कम है। अच्छा, इसको इस तरह भी समझ लीजिए अयूबी साहब के पिछले साल मई में महंगाई पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा हुई थी 80%, इस वक्त है 21%। यानी आसान ज़ुबान में आपके पास पिछले साल 100 रुपया था, तो 100 रुपये में जो चीज़ आपको मिलती थी वो अब 121 में मिल रही है, जबकि आपके वो 100 रुपये 103 हुए हैं। तो दर हकीकत 18 रुपये आपकी जेब से जा चुके हैं। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ जी, हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है, आमदनी और ख़र्चों का फ़र्क, वो 2023-24 में GDP का 6 से 7% है। अच्छा, मैं इस पे तो कायल हूँ कि लोगों को मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद होना चाहिए, लेकिन जब हम बात करें तो हकीकत पसंदाना तज्ज़िये होने चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम SIFC के थ्रू अपनी PIA तो कोई अल्लाह के वास्ते ले जाए, ठीक है जी, और स्टील मिल अगर हमें कोई आधा बिलियन 1 बिलियन मिल जाए तो बहुत है। रिकोडिक 1 बिलियन, अल्लाह भला करे 2 बिलियन दे दें, नहीं तो 1 में ले लें, ठीक है। ये करके इसके आगे पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट, वो सारी हमने लाइन अप की है कि हमने अपने सारे असासे बेचने हैं। अब इसमें एक अहम चीज़ सुन लें, IT सेक्टर की जी इस वक्त आई है कि तकरीबन $1 बिलियन एक्सपोर्ट हो जाएगी जून के एंड तक, ठीक है। अब मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपके खबरना आपके चैनल पे दे रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में दे रहा हूँ। ये जो 1 बिलियन आ रहा है ना, ये आपकी IT एक्सपोर्ट का 1/15 नहीं है। जब से आपने टैक्स रिजीम चेंज की है ना, सारा पैसा बाहर पार्क हो रहा है, और सबसे बड़ी उसकी जगह है UAE, और उसकी 3 वजह हैं। पहली वजह, पैसा तो आपको खैर कोई नहीं आया जो आपने फ़िक्स रिजीम करके ज़रा सा टैक्स लगाया, लेकिन उससे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हैरेसमेंट का मैसेज चला गया कि कुछ नहीं पता या कल क्या होना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जिस तरह की एक मेयर्स FBR ले रहा है ना, हर बंदा अब डर गया है कि मैं पैसा लेके आऊँगा, बिला वजह तंग करेंगे, पूछेंगे कहाँ से आया है, क्या हुआ है। और तीसरी चीज़ जो हमारे बैंकिंग सिस्टम का हाल है, चलें पेपाल तो हमारे पास है ही नहीं, स्टेट बैंक से भी क्लियर करने में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन लगाते हैं। अगर आप सिर्फ ये 3 इश्यूज़ हल कर दें ना, तो SIFC माशाल्लाह जो 2 साल में नहीं कर सका, आपके 2 महीने में होगा। 14 बिलियन आपके मुफ्त में आएंगे पाकिस्तान। लेकिन हमने वो नहीं करना, हमने वो नहीं सोचना, हमें नहीं चाहिए। हमने बस कशकोल लेके जाना है और अपने असासे बेचने आधा बिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन के लिए कि अल्लाह भला करे ये कर दो, और ये चीज़ें हमने चलानी है। मुख्तसर आपके सवाल का जवाब, नहीं जी, बदकिस्मती से पिछले 2 साल में तरक्की का सफ़र नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ है कि इतने बुरे हालात किए गए कि उससे थोड़े कम बुरे हालात पे हम शुक्र कर रहे हैं। कि नॉर्मल हालात होते, हम कहते 21% महंगाई, खुदा का खौफ करो। 22% बेस रेट यानी 26-27 पे लैंडिंग, खुदा का खौफ करो।
اب ہم کہہ رہے ہیں 21%. اللہ تیرا شکر ہے پچھلے سال 80% تھا. یہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جب یہ 50% سے 47% مہنگائی تھی تو دنیا اتنی تنگ نہیں تھی. اب وہ مہنگائی 21% ہے، لیکن لوگ آسمانوں سے طرف آنکھیں کر کے رو رہے ہیں، چہرہ دکھا کے رو رہے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی. یوٹیلٹی بلز ہیں یا پیٹرول کم ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈالر بھی رکا ہوا ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک تو چیز بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک سابق بڑے معزز وزیر نے ایک ٹرینڈ ڈال دیا تھا نمبر فجنگ کا. یہ جو 21% کہہ رہے ہیں نا، میں اپنے طور پہ ابھی تو کیونکہ میں فیکٹ فگر کہہ رہا ہوں مجھے بولنا پڑا ہے، میرے نزدیک یہ 21% نہیں ہے، یہ اس سے بہت زیادہ ہے. یہ کم از کم 40% ہے. گیس کا آتا تھا اس کا 50,000 سے زیادہ گیس کا بل آ رہا ہے، تو وہ مہنگائی کیسے کم ہوئی؟ دوسری اس پہ آتے ہیں. پہلے آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں لوگ کیوں تکلیف میں اگر اتنا کم ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ شروع میں تباہی ہٹ کرتی ہے نا تو آپ کے پاس سیونگز ہوتی ہیں، آپ انہیں استعمال کرتے ہیں. آہستہ آہستہ جب وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے نا تو پھر آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، دوست احباب سے. آہستہ آہستہ ان کی بھی ختم ہونی شروع ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا اور کوئی آسرا نہیں رہتا، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ ریلائی کر سکیں. تو قوم اس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے، اس لیے تکلیف بھی بہت شدید ہے کہ نہ آپ کوئی سیونگ ہے، نہ آپ کوئی دوست آسرا دینے والا ہے. مہنگائی آسمان سے ٹکرے مار رہی ہے اور آمدنی کوئی ہے نہیں. اب آپ کا سوال کہ یہ مہنگائی کم کیسے ہو، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک جی پہلے تو جو ہمارا بڑا ایک کامن ہے جو پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے اور ہمارا اسٹیٹ بینک بھی کر رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں بڑے آسان الفاظ میں سمجھاؤں آپ کے ناظرین کو. سود نہیں ہونا چاہیے ہمارے مذہب میں ہے، لیکن بدقسمتی سے سودی معیشت ہے تو ہم اس پہ بات کرنے لگے ہیں جو ہے. پوری دنیا میں جی یہ اصول ہے کہ اگر آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو آپ سود کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، مہنگائی کم ہو جائے. اس کا وجہ کیا ہے وہ سمجھ لیں کہ جب سود کا ریٹ زیادہ ہوگا تو جو سرمایہ لینے والے ہیں ان کو مہنگا ملے گا تو وہ کم لیں گے. جو زیادہ لینے والے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، جو لے رہے ہیں وہ بھی کم لیں گے. تو جو سرمایہ کی گردش ہے وہ کم ہو جائے گی. جب کم سرمایہ ہوگا، کم خرچ ہوگا تو مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے اپوزٹ ہے کہ اگر سرمایہ آپ کم قیمت پہ زیادہ دے رہے ہیں، کم سودی ریٹ پہ زیادہ گردش ہوگی، مہنگائی بڑھے گی. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے حالات مختلف ہیں. یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں بینکوں کا یہ سرمایہ عوام تک جا رہا ہو. بینکوں کی تو اس وقت موج ہے، پانچوں گھی میں سر کڑائی میں ہے. لگائے گا کاروبار میں، وہ کیوں ڈپارٹمنٹ کو جواب دے گا؟ یہ دوسری بات ہے. پہلے ہم یہ سمجھ لیں مہنگائی کا آپ درست کہہ رہے ہیں، بینکوں کا تو ایک ہی کام رہ گیا نا، آپ سے مجھ سے پیسہ لینا ہے اور حکومت کو دینا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 80% سے زیادہ سرمایہ بینکوں سے حکومت خود اٹھا رہی ہے، بزنس کو تو جا ہی نہیں رہا. تو یہ جو پالیسی کی ہے نہ حکومت اس سے کوئی پروجیکٹ لگا رہی ہے، نہ کوئی کاروبار ہو رہے ہیں، نہ کچھ اور ہو رہا ہے. وہ اپنے جو خرچے ہیں انہی کے اوپر میں نے ذرا کنٹرول کر لیا، خرچ کر رہی ہے. تو اس سے مہنگائی کم نہیں ہوگی. عمر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. نجکاری یہ درست عمل ہے یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم اداروں کو بچا سکتے ہیں؟ لیکن دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. پہلے حسن علی قادری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ایف بی آر میں سر جو ریفارمز آ رہی ہیں 2-3 سال سے، ایس آر اوز کے ذریعے، نوٹیفیکیشن کے ذریعے مختلف ریفارمز کی جا رہی ہیں. ابھی ایکٹ 2024 آ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کوئی بہتری کی طرف قدم ہم نے رکھا ہے؟ دیکھیں بات ایوبی صاحب بڑا آپ نے ایک اہم سوال ریز کیا ہے، اور جو مسئلہ ہے نا بہتری کی طرف قدم. اب پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا شعور کیا ہے یا ہماری سوچ کیا ہے اکانومی کو لے کے، یا ہماری سوچ کیا ہے ایف بی آر کو لے کے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کرنٹ ٹیکس پیئر ہے نا جی، اس سے ہم نے ٹیکس لینا ہے. اچھا جو نیا ٹیکس پیئر ہے اس کو جو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ تاجر دو اسکیم ہو یا کوئی بھی شکل آپ اس کی اختیار کر لیں، جی جی، اس میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم ٹائم ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بیسکلی اگزامپل دینا چاہوں گا یو ایس کی. جی جی، یا اگر آپ یو کے کی اگزامپل لے لیں، جیسے یو ایس میں کانگریس ہے، ٹھیک ہے جی، یا یو کے میں ہاؤس آف لارڈز ہے. تو جو بھی ان کی پالیسی ہیں بیسکلی جب ان کی چلتی ہے یا ان کی پارلیمنٹ بناتی ہے، جی جی، تو وہ لانگ ٹرم پالیسی ہے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. جی جی. اب ہم لوگ بینگ اکاؤنٹنٹس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایک کام کرتے ہیں، عمر صاحب بھی میری بات سے ایگری کریں گے کہ ہم فیزیبلٹی اسٹڈی کا کام کرتے ہیں. جی جی، لوگوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ کاروبار لگائیں، یہ آپ کی فیزیبلٹی ہے، اتنا آپ کا سرمایہ لگے گا، اس کے اندر آپ کا یہ ہوگا. اب میرے جیسا بندہ اس کو نہیں پتہ
کہ جو کاروبار کی میں فیزیبلٹی بنا رہا ہوں اگلی صبح جب ہونی ہے تو اس پہ کیا ٹیکس لگ جانا ہے. صحیح کہہ رہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جو آئی ٹی انڈسٹری کی انہوں نے بات کی وہ ایک بڑی میجر چیز ہے. آپ یہ جو آئی ٹی انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اسے جتنا بڑا سرمایہ آپ کو آنا تھا وہ ساری کی ساری کمپنیز آپ اٹھا لیں. میں خود آج آپ کو آن بورڈ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ایون اکاؤنٹنسی پروفیشن کے دوست ہمارے, ایون آئی ٹی انڈسٹری کے دوست, آپ صرف فگر دیکھ لیں کہ کتنی فرمیں اسٹیبلش ہوئی ہیں یو اے ای کے اندر, دبئی کے اندر, آپ کو اپنا جواب مل جائے گا. انہوں نے کہ سارا پیسہ جو ہے دبئی میں یو اے ای میں پارک کرنا ہے. وجہ کیا ہے, وہ آپ کے پاس پیسہ کیوں لے کے آئیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مجھے کیا ٹیکس لگے گا کیا نہیں لگے گا. پھر چلیں لے بھی آئیں لیکن حسن صاحب بھی لیں, اس وقت بات سنیں نا سر, جی اس میں پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو آپ براڈننگ ہے, براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے, اس کی آپ بات ہی نہیں کرتے. آپ مجھے بتا دیں کتنے نئے ٹیکس پیئر جنریٹ ہوئے ہیں. پرابلم پھر کیا ہے یار, اتنے فائلر ہو گئے, اتنا وہ ہو گیا. بھائی ٹیکس پیئر کہاں سے آپ کے پاس آیا ہے سیکٹر میں؟ اب دیکھیں نا, جیسے چھوٹی سی ایک مثال ہے, آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ لاہور میں رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, آپ کسی بھی بندے کو پوچھیں, دیکھیں آپ کی اکانومی کے اندر روپے کی ویلیو جو ہے قدر گرتی جا رہی ہے. جیسے انہوں نے کہا جی دن بدن گر رہی ہے. مثال کے طور پہ آج میری جیب میں 100 روپے ہے, تو ہو سکتا ہے 3 دن بعد میں کہوں کہ یار اس 100 روپے کی ویلیو شاید 90 بھی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس صورتحال میں ایک آپ نے چیز لے کے آئے, آپ ایک گورنمنٹ کے اندر, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, آپ نے کہا جی کنسٹرکشن ایمنسٹی اسکیم ہے. اس کے اندر آپ نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یار کیونکہ آپ پیسہ نہیں لگا پا رہے کہیں, تو آپ کنسٹرکشن بھی لگا لیں, آپ پراپرٹی کے اندر پیسہ لیں, اور پراپرٹی آپ ایک ایویلیویٹ کر کے دیکھ لیں کہ ہر بندے کے لیے ایک سیونگ تھی. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر بھی اس کے اوپر آپ نے جب ٹیکس لگا دیا تو اس کو بھی آپ وہاں سے کر رہے ہیں, نئے ٹیکس پہ آپ لے کے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, جی جی. اور معذرت کے ساتھ یہ جو آپ کا بیسیکلی ایس آر او ہے, جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سیل ٹیکس ریٹرن کے اندر جناب آپ اکاؤنٹ لیں, آپ جا کے بایو میٹرک کرائیں, آپ یہ کریں وہ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے معذرت کے ساتھ بایو میٹرک کو چھوڑیں, آپ نے جو سم رجسٹرڈ کرائی سی این آئی سی پہ, آپ کیوں نہیں کہتے کہ یار سمز جو ہیں ساری کی ساری اینٹی این ہیں, سب ریٹرن فائل کریں, سب کچھ کریں. جب سی این ای سی کو کہہ دیا آپ کا, وہ اینٹی این خود ہے, سی این ای سی آپ کا اینٹی این ہے, آپ کی تو کوئی اسکیم ہی نہیں ہے. پھر سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, دیکھیں جو ایف بی آر ہے نا, ایف بی آر کو عادت پڑ گئی ہے, میں معذرت کے ساتھ یہ بات آن ایئر کر رہا ہوں لیکن اب کرنی پڑے گی, کہ جی عادت پڑ گئی ہمیں کہ بند کمروں میں ٹھنڈے اے سی کے اندر بیٹھ کے ہم نے پالیسیز بنانی ہے. تو سر جو ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کے بند کمروں میں آپ پالیسی بنائیں گے نا, اس کا رزلٹ آپ کو نہیں آئے گا جب تک آپ باہر گرمی میں نہیں نکلیں گے, فیلڈ میں نہیں جائیں گے. آپ کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ تو بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ حساب کتاب لگاتے ہیں. اس کا مطلب جو ایف بی آر میں جس کا بیسیکلی ہر جگہ یہی ہو رہا ہے جی, یہ 10 بڑے کیس ہیں, 15 بڑے کیس ہیں, اچھا جی بلاؤ ان کو, ان کا اتنا ٹیکس لگا لو, ہمارا بجٹ پورا ہو گیا, چلو جی کھاتے لیں. وزیر خزانہ صاحب ہمارے جو کہتے ہیں ایف بی آر میں ہم ریفارمز لا رہے ہیں, جی آپ سمجھتے باقی وہ ریفارمز آ چکے ہیں؟ سر ریفارمز کیسے لائیں گے, میری بات سنیں, یہ شکل تبدیل ہے, ریفارمز نہیں ہے, صرف چہرے تبدیل کیے گئے ہیں. تبدیل اگر کریں گے تو وہ ریفارم نہیں ہے. ریفارمز تب آئیں گے جب آپ پروفیشنلز کو انوالو کریں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا محمد عاصم صاحب, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے پہلے آپ کی طرف سوال چھوڑ رہا ہوں. پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے کون سے ٹیکس ریفارمز ضروری ہیں جو وقت کی ضرورت ہے, لیکن بریک سے بعد. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک میں ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی عاصم صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سر جیسے ریفارمز کی بات ہو رہی ہے کہ جی کیا ریفارمز, دیکھیں ریلیف تو نہیں, نہ تاجر اسکیم دوست دے رہی ہے, اور اس کے اوپر کیا لگایا جا رہا ہے, 4C لگا دیا, ٹیکس اور امپلیمنٹ کر دیے. ریلیف کے نام پہ ہمارے ہاں امنیسٹیز دی گئی ہیں لوگوں کو ریلیف کے طور پہ کہ جی آپ آئیں, لیکن وہ کن لوگوں کے لیے ہیں, جن لوگوں کے پاس آلریڈی وائٹ منی ہے, بلیک منی ہے, جو اپنے پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے سارے پروگرام کر رہے ہیں. ریلیف بات بالکل آپ نے صحیح کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا بیس اویلیبل ہے, پھر آپ کو کیا ضرورت ہے یہ تاجر دوست اسکیم کا ایس آر او نکالنے کی. پہلے فائلر نان فائلر کا کنسیپٹ چلا, پھر وہ آگے چلا. میری عرض سننا, اب اگر آپ کے پاس اویلیبل تھا سارا ڈیٹا, آپ کی ود ہولڈنگ ہو رہی ہے بینکس کے اوپر, آپ کے سمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, آپ موبائلنگ آپ کے پاس جو بھی کنیکشن اویلیبل ہیں, آپ کے پاس بینک کا ریکارڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ وہاں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر لیں. آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گلی گلی جگہ جگہ, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود بھی میں نے ایک انالیسس لاسٹ ویک دیکھا ایف بی آر کا, جس میں ابھی تک یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے بعد 400 لوگ بھی رجسٹر نہیں ہوئے. 75 ایک ماہ میں 75 لوگ صرف تاجر دوست اسکیم میں. 400 لوگ بھی رجسٹر نہیں ہوئے آپ کے پاس ٹیکس نیٹ آنے کے لیے. آپ کوئی بینیفٹ شیئر تو کریں.
کہ یار یہ بینیفٹ ہم آپ کو دیں گے جس کی بیس پہ آپ کو یہ لالی پاپ ملے گا. آپ صرف 30 دے رہے ہیں, ایز نہیں دے رہے سر. آپ سمجھتے ہیں جتنے بھی ایس آر اوز آ رہے ہیں, ایف بی آر تجربہ کر رہا ہے ایس آر اوز کے ذریعے, یہ ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ہیں, ان کے اثرات بہتر ہوں گے کہ یہ بھی آگے نقصان دہ ثابت ہوں گے؟ سر اصل مقصد کیا ہے ٹیکس کا آنا؟ جب تک لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوں. اب آپ دیکھیں نا سیلز ٹیکس میں 95% جو ٹیکس ہے وہ 5,000 لوگ ہیں جو صرف دے رہے ہیں اس وقت. باقی تو نل کی ریٹرنز فائل کر رہے ہیں, ڈیٹا تو ہے ہی نہیں. 35 لاکھ میں 35 لاکھ گوشوارے جو جمع ہوتے ہیں, جو میرا لمحے اس میں 12 لاکھ لوگ نیل کی ریٹرن کر جمع کرواتے ہیں. جی ایسے ہی. کوئی 15 لاکھ ہیں جو 5,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں. باقی کچھ لوگ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں سیلز ٹیکس آپ انالیسس نکال کے دیکھ لیں, 5,000 لوگ ہیں جو صرف دے رہے ہیں اس وقت. جو انکم ٹیکس کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو سیل ٹیکس سے زیادہ ہونا چاہیے, جبکہ ہمارے جو ٹیکس اہداف ہے اس میں 44 جو ہے انکم ٹیکس ہے, اہداف میں 56 وہ ہے سیل ٹیکس ہے. انٹروڈیوس کروایا کہ جی یہاں جائیں, فری زون ہے, آپ جا کے انڈسٹری لگائیں, سب کچھ دے دیا آپ نے کہا جی منیمم ٹیکس لگے گا ریونیو پہ. آپ دیکھیں کہ ریلیف تو پھر نہیں ملا آپ کو. اچھا جو یہ بجٹ آنے والا ہے, ایک ہفتے بعد بجٹ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نئے ٹیکس لگائے جائیں گے یا کوئی ٹیکس کی چھوٹ ہوگی؟ سر دیکھیں جب تک آپ ان لوگوں کو کیپچر نہیں کریں گے, جیسے ایگریکلچر والے ہیں اور گورنمنٹ کے جو ایسے لوگ ہیں جن کو مراحت ملی جا رہی ہیں, جو فری آف کاسٹ جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں یا چاہے ابھی سروس میں بھی ہیں, ان لوگوں کی وہ ختم نہیں ہوں گی. ہماری اکانومی میں اس سے زراعت کا کتنا کنٹریبیوشن ہوگا آپ کے اندازے مطابق ٹیکس میں؟ سر آپ دیکھیں 70% تو آپ کی زراعت ہی زراعت ہے. لیکن ٹیکس میں کنٹریبیوشن کتنی ہے ان کی؟ 1% یا 2%؟ 1% سے بھی کم ہے. آپ نے جو وہ لگائے کون سے ہوئے ہیں, 1,000, 10,000, 20,000, 3,000, 5,000, یہ تو آپ نے پرائز رکھی ہوئی ہے. آپ کا میجر سیکٹر کون ہے جو آپ کو دے رہا ہے؟ سیلری کلاس اور چند بزنس مین. آپ سمجھتے جتنا آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ چیزوں کو جانتے ہیں, آڈٹ بھی کرتے ہیں, جتنے ہمارے ٹیکس پیئر ہیں وہ واقعی یہ کم ہے اتنے؟ آپ سمجھتے ہیں اور بھی کوئی ٹیکس پیئر ہوں گے یا موجودہ جتنے بھی ہیں ٹیکس پیئر وہ حکومت کے خزانے میں وہ یا ایف بی آر کو ریٹرن اپنی جمع کروا رہے ہیں؟ جی سر دیکھیں جو تو ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. جو ایک دفعہ اینٹین ہولڈر ہے وہ تو کر ہی رہا ہے, لیکن ابھی بھی ایسے لوگ, ایک بندہ گاڑی لیتا ہے اس کو نوٹس آ جاتا ہے آپ نے کوئی گاڑی کہاں سے لی ہے, تو پھر جو نان فائلر جو بڑے بڑے ٹیکس پیئر ہیں پھر ان کو نوٹس کیوں نہیں ہوتے؟ ابھی کے نان فائلر کی مد میں 10 ارب کا ٹیکس جمع ہوا ہے سر, نان فائلر کی مد کے اندر. میں نے پڑھا, مجھے پتہ نہیں یہ فگر صحیح ہے کہ نہیں صحیح, لیکن دیکھیں کہ نان فائلر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہے. آپ پریکٹس کرتے ہیں, آپ کے اندازے میں کون سی چیزیں ہیں جو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹیکس قوانین میں گڑبڑ ہے, ٹیکس پالیسی میں گڑبڑ ہے, یا ایف بی آر کے افسران کے رویوں میں گڑبڑ ہے؟ کہاں پہ گڑبڑ ہے؟ آپ نارمل ٹیکس سے بچ نہیں سکتے, آپ بچتے ہیں تو منیمم لگ جاتا ہے, منیمم سے نکل. دیکھیں اسکیم ایک ہونی چاہیے. آپ فیک فلائنگ انوائس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ ان پٹ کم کر دیں, ختم کر دیں. آپ کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ریٹ لگا دیں, جیسے انڈیا میں 3 سے 4% ٹیکس ریٹ ہے, آپ سیلز ٹیکس لے لیں لوگوں سے اور ان پٹ ختم کر دیں. آپ جو فیک فلائنگ انوائس کا کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا اس کے اندر. ٹیکس نیٹ بھی ویسے بھی 4-5% جمع ہوتا ہے ٹوٹل, اور اس سے آپ کا ریونیو انکریز ہوگا. دیکھیے گا جو ٹیکس کی مد میں آپ کو پیسہ آئے گا وہ انکریز ہوگا. عمر ظہیر میر صاحب, پہلے میں نے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑا تھا, نجکاری یا ٹیکس ریفارمز, ہمارے ملک کا المیہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کا پچھلا سوال ان آنسرڈ رہ گیا, اس کا جواب دے دوں کہ مہنگائی ختم کیسے ہوگی. ہم نے بات کی تھی کیسے نہیں ہو رہی, جو کر رہے ہیں. ختم کرنے کے لیے جی پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو انٹرسٹ ریٹس جو ہیں گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دے کہ 50% سے زیادہ وہ لوکل بینک سے بورونگ نہیں کرے گی, باقی سرمایہ بزنس مین کے لیے ہوگا. جو مہنگے قرضے ہیں ان کو پاکستان پہلے پے کرے. انکم سورسز یہ ٹیکس ریفارمز وغیرہ کر کے بڑھائے, جیسے آئی ٹی سیکٹر وغیرہ ہیں, وہ اپنا سرمایہ ملک میں لائیں. جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے ہمارے نوجوان, 65% سے زیادہ ہماری آبادی یوتھ ہے, اس کو ہم یہ بی پی او, آئی ٹی سروسز اس کے حوالے سے انیبل کریں تاکہ ہماری آمدنی اور بڑھے. یہ ساری ہم میئرز کرتے ہیں تو ہم مہنگائی کو کرب کر سکیں گے ود ایڈمنسٹریٹو کنٹرول, کہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, جو سمگلنگ کر رہے ہیں, ان کو واقعی قرار واقع سزا دیں جو بھی کر رہے ہیں. اب یہ ہو گیا آپ کا پچھلا. اب جو آپ نے پوچھا ہے ایوبی صاحب, اس پہ تو میں نے بہت لمبے ریسرچ آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں, بلو چپ میں بھی پبلش ہوئے ہیں, انٹرنیشنلی بھی. ہمارے پاس یہ سوال کا جواب میں کلیئر کر دیتا ہوں, پھر مثال دیتا ہوں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہمارے سامنے مثال موجود ہے.
PTCL اتصالات. آج اتنے سال گزر گئے ہیں, آپ کو اپنا کمیونیکیشن سسٹم بھی بنانا پڑ رہا ہے, جو آپ نے کہا تھا وہ بھی نہیں ہوا, اور آپ کو وہ اماؤنٹ بھی آج تک پوری نہیں ملی. ٹھیک ہے. دوسری مثال کہ الیکٹرک, آپ کی تانبے کی تاریں بیچ کے سستی تاریں انہوں نے ڈال دی, جس کی وجہ سے بریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے, لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہے. ہر سال پبلک بیل آؤٹ کے نام پہ آپ کو انہیں پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. سسٹم میں بھی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی, الیکٹریسٹی کے بریک ڈاؤن بھی چل رہے ہیں, لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں, انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوئی. 2 ناکام تجربے کر کے دیکھ لیے, کافی ہے سبق, یا بھی اور کرنا ہے؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس کا جواب ہے. کیوں؟ آپ اگر میجورٹی سٹیک یا ڈیسیژن میکنگ دے دیتے ہیں نا, اتصالات نے PTCL کا مائنورٹی انٹرسٹ بائی کیا ہوا ہے, لیکن بورڈ پہ آپ نے 7 میں سے 5 سیٹیں دی تھی کہ فیصلے ان کے چلیں گے. اگر اس ماڈل کے تحت کسی کمپیٹنٹ ٹیم کو آپ دیتے ہیں تو جو مشکل فیصلے آپ نہیں کر پاتے سیاسی ول نہ ہونے کی وجہ سے, وہ کریں گے. کیونکہ سوال یہ ہے, PI خسارے میں جاتی ہے, لیکن جو لوگ چلا رہے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں, ان کی ایئر لائنیں تو فائدے میں جا رہی ہیں. پاکستان سٹیل مل بند ہوئی ہے, لیکن ملک کی باقی ساری سٹیل ملیں تو فائدے میں جا رہی ہیں. اینڈ سو آن میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, بٹ آئی ہوپ آپ کا یہ سوال آنسر ہو گیا ہے. لیکن اس میں عمر صاحب, جس طرح ہم پبلک پارٹنرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ کی, اس میں اوورسیز بھی ہمارے ہیں, پاکستانی انویسٹر بھی ہمارے ہیں. اگر MC بینک کو چلا سکتے ہیں, دوسرے جن اداروں کو انہوں نے دیا ہے وہ ترقی کر گئے ہیں, تو کیا ہمارے بزنس مین اتنے کمزور ہیں ان کو نہیں چلا سکیں گے؟ بالکل چلا سکتے ہیں. ان کے منافع سے حکومت کی ملکیت میں رہے, اسے پارٹنرشپ یا منافع شیئر کر لیں. غیر ملکی اداروں کو دینے کے ان کو بھی اس طرح دے رہے ہیں, وہ جو ان کا خسارہ ہے وہ اپنی سائڈ پر رکھ رہے ہیں, وہ بھی ان کو کھاتے میں نہیں ڈال رہے. اس نے جو بھی کہا میں نے جانا, گویا یہ بھی میرے دل میں تھا. ایوبی صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ نہیں رہے, اس لیے یہ بیچ رہے ہیں. وہ کیوں نہیں آ رہے, اس پہ بات کر لیں. وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ٹوٹل ہیریسمنٹ ہے جو ہم نے بات کی ہے, یا ابھی میرے بھائیوں نے بات کی اور درست کی ہے کہ ہم نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے, ہم سے مراد ہیں جو ریلیونٹ آفیشلز ہیں یا پالیسی ساز, کہ ہم نے اسی کمروں سے نہیں نکلنا. 3 چیئرمین FPR آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, ایک 30 لاکھ, ایک 50 لاکھ, ایک 70 لاکھ. ہمارے پاس ایسے لوگوں کا ڈیٹا ہے جن کی جائیدادیں ہیں, اربوں میں ہیں, بیرون ملک ٹریول کرتے ہیں, ان کا NTN بھی نہیں ہے. تو وہ آپ نے سجا کے رکھنے کے لیے رکھا ہے. اگر آپ کے پاس چلیں 70 لاکھ چھوڑیں 50 لاکھ ہی ایسے لوگوں کا ڈیٹا ہے, تو آپ انہیں کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں؟ بھیجیں انہیں نوٹس, 15 دن بعد بھیجیں, اپنے بندے بھیجیں, دھوپ میں جائیں, ان کو فالو اپ کریں, انہیں سرو کرائیں, اس کے بعد ان کو لائیں آپ ٹیکس نیٹ میں اور آپ لیں. لیکن اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے ایک بہت مسئلہ ہے ایوبی صاحب, نکلنا پڑے گا AC سے, بار بار جانا پڑے گا, محنت کرنے پڑے گی. یہ کام آپ نے کروانا ہے ہمارے لاڈلے بیوروکریٹوں سے, اتنا ظلم اس سے آسان نہیں ہے. آپ کو مجھے نچوڑیں گے, آپ ہم کون سے نکلتے ہیں, کون سے کوئی آواز اٹھاتے ہیں, یہ چلتا رہے گا. لیکن جب یہ چلے گا پھر اس کے نتیجے میں ہیرسمنٹ ہوگی, SRO 420 المعروف تاجر 2 اسکیم آئے گی, جس میں وہ باتیں لکھی ہیں ابھی تو ہمارے بھائیوں نے یا وہ ڈسکس نہیں کی. ہلکا سا ہنٹ دیتا ہوں, اس میں کچھ کانسیپٹ بتائے گئے ہیں. فیئر مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی, بزنس پریمیسز کیا ہوں گے, اور رینٹل ویلیو کیا ہوگی. اور اس کے بعد لکھا یہ گیا ہے جس کا ٹیکس نہیں اس پہ تو 1200 لگے گا, باقی سب کے لیے بتایا جائے گا ٹیکس کیا ہے. یعنی انٹینٹ کیا ہے کہ پراپرٹی ویلیو کے اوپر لگائیں گے. اب ذرا امیجن کریں, شالمی میں ایک 1.5 مرلہ 3 مرلے کی دکان ہے, اس کی جی کروڑوں میں جا کے قیمت ہو گئی ہوئی ہے, 10 15 20 کروڑ ہو چکی ہوئی ہے. وہاں پہ اس کا گزارا ہو نہیں رہا, بمشکل وہ گھر کا خرچہ چلا رہا ہے, معیشت کا بھٹا بیٹھا ہے. اب اگر قانون آتا ہے وہ کہیں گے اچھا چلیں 10 کروڑ کا 10% 1 کروڑ, اس پہ اتنا ٹیکس لگایا, اس کی 12 انسٹالمنٹ کی, چلیں جمع کرائیں. اگلے نے کہنا ہے یہ رہی بزنس کی چابیاں, یہ چلا کے اتنا جمع کر کے باقی مجھے دے دیجیے گا. یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم. تو جب تک ہم ان بنیادی چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک سرمایہ کار نہیں آئے گا. ہمارے لا سسٹم میں ایشو ہے, ہمارے ٹیکس سسٹم میں ایشو ہے, اور ہم نے پتہ نہیں کیوں قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے انہیں صحیح نہیں کرنا. کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. ہم ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں, اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں. مسئلہ صرف ہے لیک آف ول ٹو امپلیمنٹ. ایک تو ان کو پتہ ہے پیسہ ٹیکس کہاں لگانا ہے اور کس چیز کو مہنگا کرنا ہے, کس چیز کو سستا کرنا ہے, کس طرح اپنا اخراجات کرنے, لیکن عوامی مسائل کا شاید نہیں پتہ, عوام کہاں پہ گزر رہی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑی ایک سیدھی سی بات ہے
आसान ज़ुबान में समझाता हूँ, एक केक है, ठीक है, उस केक का आधा हिस्सा आप ले रहे हैं, अगर वो केक 3 गुना हो जाए, आपका हिस्सा बहुत बढ़ गया, 3 गुना हो गया। अब वो केक 1/3 हो जाए, आप कहें मुझे ये 3/4 मैं लूँगा, फिर भी आपका हिस्सा कम हो गया। इस चीज़ को नहीं समझते। अगर मईशत बढ़ाएंगे, अगर कारोबार दोस्त पॉलिसी बढ़ाएंगे, कारोबार होगा, मईशत चलेगी, आमदनियाँ होगी, तो उसमें कम से भी आपको ज़्यादा मिलेगा। मैंने जी एक मिनिस्टर साहब के यहाँ, नाम लेने का मकसद नहीं, असल असूल आपके नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ। एक मीटिंग में मैंने उन्हें प्रपोज़ किया वॉल्यूम ओवर मार्जिन पे आएँ, टैक्स रेट कम करें, बेस बढ़ाएँ। उन्होंने कहा जी मुझे ब्रीफिंग मिली है कि ये तो नाकाम हो जाएगा और रेवेन्यू नहीं इकट्ठा होगा। मैंने कहा जी मैडम बड़ा सीधा सा काम है, ठीक है, एक चीज़ है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें एक चीज़ होती है पायलट प्रोजेक्ट। जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी है ना, उन्हीं से आप पूछें कौन से शहर की कौन सी मार्केट में बिल्कुल टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा या सबसे कम हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये जो मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट करें। सिंगल डिजिट टैक्स कटते हैं, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट वो खुद से जितना जमा कराना है कराएं, 10% बढ़ाएंगे, कोई हैरेसमेंट नहीं होगी, कोई ऑडिट नहीं होगा। जो मुशर्रफ ने किया था उसके बाकी गुना अपनी जगह, और टैक्स बेस रियल बढ़ी थी। ये करें। अगर आपको रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है उसको बढ़ाना शुरू करें, नहीं होता हम चुप हो जाएंगे, बाबू ठीक है। कई साल गुजर चुके हैं, आज तक पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ। असल में साहब ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। जिस तरह अभी निजकारी की हम बात कर रहे थे, टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, अगर हम ये कर भी लें, निजकारी दूसरे अदारों को दे दें, उसका सोल्यूशन ना निकले, हुकूमत कहती है इनकी निजकारी इसलिए ज़रूरी है कि खसारे में है, लेकिन कभी हुकूमत ने ये भी बताया जो मुनाफे में वो इदारे कौन से हैं, जो वो सबसे ज़्यादा टैक्स में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने इदारे, वो भी सरकारी इदारे हैं मुनाफे में। फिर उनकी टीम की खिदमत हासिल कर ले। अगर आवाम पे आपको यकीन नहीं है, इन्वेस्टर पे यकीन है, तो उनकी खिदमत हासिल कर ले जो मुनाफे में उन लोगों को उस तरफ ले जाए, वो उनको चला लें। क्योंकि बजट आने वाला है, क्या फ़ैसले हमें करने चाहिए। बजट भी ऐसा हो जिसमें आवाम के ऊपर बर्डन ना पड़े, मौजूदा टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन ना पड़े, और हुकूमत के साथ आवाम खड़ी हो जाए। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन साहब। अच्छा, इसमें जो है ना यूवी साहब आपने बड़ा अहम नुक्ता छेड़ा है, लेकिन इसमें ना 3-4 हिस्सों में मैं बात का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आपने कहा टैक्स रिफॉर्म और प्राइवेटाइजेशन। अभी जो उमर भाई बात कर रहे थे ना, बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया है कि देखें आपका मसला क्या है कि आप आउटकम को नहीं देखते हैं। जी जी। लेकिन हम लोग जो है ना बेसिकली हम क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हमारे पास जब भी कोई कारोबारी बंदा आता है ना, तो हमारी एक चीज़ को अप्रोच करने का मामला ये होता है कि यार आपका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। अब मैं आपको सादा सी एक मिसाल ये देता हूँ कि जी हमने, क्योंकि मैं फिस्कल लॉ कमेटी में भी रहा ICAP की, उसके अंदर भी काम किया हमने, BR के साथ डायलॉग भी किया। अब हम जब अपने प्लेटफॉर्म से, चाहे वो ICAP हो चाहे टैक्स बार हो, जब हम जाके ये बात करते हैं कि आए सर ब्रॉडनिंग पे बात करते हैं, हम आपको कोई ब्रॉडनिंग की स्कीम डिज़ाइन करके देते हैं, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स डिज़ाइन की गई हैं जो बड़ी वर्केबल भी थी। जैसे बात कर रहे हैं ना शॉप्स की, तो शॉप्स के ऊपर एक फ़िक्स टैक्स की जी लाहौर टैक्स बार ने भी एक स्कीम डिज़ाइन करके दी थी। फिर एक दफ़ा ICAP के भी हमारे कोई दोस्तों ने स्कीम डिज़ाइन सॉरी आपको रोक रहा हूँ हसन साहब, मुझे ये बात मेरे जहन में आ गई। POS पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के बारे में HBR के चेयरमैन ने कहा था इससे हम 10,000 अरब इकट्ठा कर सकते हैं। अभी तक हम 9,000 इकट्ठा नहीं कर पाए एक स्कीम के तहत। अगर कर सकते हैं तो फिर ये दूसरे SRO 350 420 लाने की जरूरत क्या है। देखें, बात है कि उस स्कीम को जो डिज़ाइन जब प्रोफेशनल करता है ना, तो प्रोफेशनल देखता है कि ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा और रेवेन्यू कितना अचीव। सही कह रहे हैं। और वो अल्टीमेटली फिर ब्रॉडनिंग की तरफ भी लेके आता है। अब जब वो बात की जाती है तो वो कहा यह जाता है कि भाई इस प्रेजेंटेशन को तो आप बंद कर दें, आप हमें ये बताएं कि जो करंट टैक्स पेयर है उससे टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए हंगामी बुनियादों पे। ठीक है जी, हंगामी बुनियादों पे अप्रोच हमारी ये है। फिर दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो या रिफॉर्म्स की बात करें, आप ये बताइए कि उससे आप क्या रेवेन्यू जनरेट करेंगे और क्या आपके पास यही ऑप्शन रह गई है, नंबर एक बात। और अगर रह भी गई है तो उसको आप यूटिलाइज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। अगर आप प्राइवेटाइज़ कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी हमने PIA प्राइवेटाइज़ कर दी, आपके या सूद की अदायगियाँ हो जाएंगी, कर्जों की अदायगियाँ हो जाएंगी, या टैक्स अदा करेंगे, क्या आप लेके जाएंगे। सही कह रहे हैं। दूसरी बात है कि जहाँ तक टैक्स रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, उसमें देखें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी अप्रोच ही नहीं है रिफॉर्म्स की। मादद के साथ आपकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी बैठी हुई है, हमारे दोनों दोस्त वकील हैं, उमर भाई भी एग्री करेंगे कि हमने जुडिशल टेस्ट कभी पास कराया किसी लॉ को, ठीक है, मुझे आप ये बता दें।
ہوتا کیا ہے کہ جناب میں کہتا ہوں کہ جی آپ 4C لے آئیں, میں کہتا ہوں 7E لے آئیں. بھائی میری بات سنیں, اگر آپ 4C لے کے آ رہے ہیں آپ نے ٹیکس لگانا ہے نا. آپ جیسے آپ نے OP میں سلیب ریٹ ڈیفائن کیا, یہاں بھی سلیب ریٹ ڈیفائن کر دیں. آپ کہیں کہ جس کی انکم 300 ملین سے زیادہ ہے بھائی اس کا نہیں ہوگا 29%, اس سے ہم 33% لیں گے. آپ آسان کیوں نہیں کرتے چیزوں کو؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے تو بڑا آسان حل یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب مجھے یہ بتائیں. اچھا پھر ایک اور چیز, ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ قانون ہے, پہلے میں واضح کر دوں, قانون ہے, اس کو آپریشنل کرنا ہمیں نہیں آتا. صحیح. 176 اور 177 پہلے بھی تھا, آپریشنل کرنا ہمیں تب یاد آیا جب ہمیں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کیا ہے, اور جب سمجھ آنا شروع ہوئی تو اس کو ہم کفن دفن کر دیتے ہیں جیسے ہم نے 1979 کے آرڈیننس کو کیا. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا 122C کا قانون نہیں تھا؟ بھائی آپ اس کو لے کے آئے تھے, ایک اچھی چیز تھی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس 50 لاکھ 60 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے, آپ ان کا 122C کرتے, پروویژنل اسیسمنٹ کرتے, آپ کہتے کہ بھائی نا آپ کا ٹیکس بنتا ہے, کیوں نہیں لگاتے ٹیکس ان کے اوپر؟ صحیح. پھر 7E کی جو آپ نے پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا ہے, لوگوں پہ کیا ہے, اس میں آپ یہ بتائیں کہ جناب اس کے اندر جو آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اس سے آپ کتنا ٹیکس ریکور کر رہے ہیں؟ کسی دن سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا یہ صوبوں کا ٹیکس بنتا ہے. نہیں سر دیکھیں, WWF کا جس طرح ہوا 77 سال وصول کرتے رہے, اس کا بھی وہی ہوگا. ایک ٹیکس کون سا ورکیبل ہے؟ جس ٹیکس سے اکنامک آؤٹ فلو کم ہو گیا, انفلو کم ہو گیا, وہ ٹیکس ورکیبل ہے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی ہی ریڈیوس کرا دی تو کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آپ 2 سال پہلے چلے جائیں, 3 سال پہلے چلے جائیں, آپ ذرا فگر نکال لیں کہ جو پراپرٹی خریدتا تھا یا بیچتا تھا, فائلر نان فائلر کو کتنا ٹیکس پڑتا تھا, صحیح, اور کتنا ٹیکس کلیکٹ ہو رہا تھا. اور آج کی فگر نکال لیں, آج DHA کے آفس میں چلے جائیں آپ میرے ساتھ, کسی سوسائٹی کے آفس میں چلے جائیں, ایک دن میں کتنی پراپرٹیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے جو پراپرٹی ٹرانسفر کا والیوم تھا اس کی وجہ سے آپ اتنا ٹیکس کلیکٹ کر پاتے تھے جس کا عالم نہیں تھا. دیکھیں اگین مسئلہ کیا ہے, میں وہی اسی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں بات. محنت آپ نہیں کرنا چاہتے, ٹرانزیکشن روکنا کام نہیں ہونا چاہیے آپ کا, اکنامک ایکٹیویٹی نہ روکیں, اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر سے فالٹ نکالیں اور وہاں سے بندے کو پکڑیں کہ ہاں جی آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں, آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں. کسی بھی اکانومی کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ اکنامک ایکٹیویٹی کو ٹیکس کے ذریعے ہولڈ کیا جائے. آپ ریونیو جنریشن بھی نہیں کر پا رہے. دیکھیں آپ ریونیو جنریشن کی طرف جو جا رہے ہیں, آپ انفارچونیٹلی آپ کا جو ٹیکنیکل فلو ہے لاء کے اندر, اس کی وجہ سے آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو ہولڈ کر رہے ہیں. حسن صاحب آپ کہہ رہے ہیں قانون ہے, اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. جی, یہ عمل درآمد حکومت نے کروانا ہے, FBR نے کرنا ہے, یا FBR کا افسران میں ول نہیں ہے, یا پولیٹیکل ان پر پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے؟ دیکھیں نا اس سے پولیٹیکل پریشر ہے, بالکل صحیح ہے, آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے عمر صاحب نے بھی کہا کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو بیسیکلی پالیسی ونگ ہے نا ہمارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جناب پالیسی ونگ جو ہے ہمارا ٹیکنیکلی FBR کے پاس ہی ہونا چاہیے. منسٹری آف فائنانس آپ کی کیوں نہیں سوچتی کہ جناب پالیسی میکرز کوئی اور ہونے چاہیے, پالیسی میکرز کے اندر پراپر اسٹیک ہولڈر, آپ ایک بورڈ کیوں نہیں بناتے جس کے اندر بزنس مین بھی ہوں, جس کے اندر پروفیشنل بھی ہوں, FBR کے لوگ بھی ہوں, میں نہیں کہتا. لیکن بات ہے کہ پالیسی میکنگ کو آپ دیکھیں, ایگزیکیوشن اور پالیسی میکنگ 2 الگ رولز ہیں. جی جی ٹھیک ہے, اب وہ جو پالیسی میکنگ والے ہیں وہ ایگزیکیوشن کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو وہ ظاہر سی بات ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ یہ بالکل سادہ سی مثال ہے جی جی کہ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک بندہ نوکری کرنے آیا ہے. میں آپ کو بڑی سادہ, ہماری کیونکہ وہاں ہم سن رہی ہے تو میں سادہ عام فہم زبان میں بات کروں گا کہ ایک بندہ میرے پاس نوکری کرنے آیا ہے, میں نے اس کو نوکری پہ رکھا ہے. اس کے نوکری کے رموز و اوقاف اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن سادہ زبان میں میں اس کو کہتا ہوں یار تم خود ہی طے کر دو کہ تم نے صبح کتنے بجے اٹھنا ہے, تم نے یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ تمہارے JD میں شامل ہے نہیں ہے. پروگرام کا ختم ٹائم ہو میں جائے یہ کر رہا ہوں تو بات ہے کہ الٹیمیٹلی جب میں خود ہی کر رہا ہوں تو بجٹ 2024 میں کچھ خوشخبری عوام کے لیے آپ کو لگتا ہے؟ سر دیکھیں وہ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, نام گلستان کیا ہوگا. اگر حکومت کوئی ایسا سٹیپ کر لے جس سے عوام بھی خوش ہو جائے, موجودہ ٹیکس پیئر بھی خوش ہو جائے, وہ کیا ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ حکومت کو جو ہے نا, اور حکومت یہ لے سکتی ہے. دیکھیں حکومت نے پہلے بھی کیا, اس میں سب سے بڑی نہیں استعفے کا تو سر نہیں کہیں گے, ہم نے استعفے کا کیوں کرنا ہے, لیکن بات ہے کہ دیکھیں سب سے اہم چیز ہے کہ جو بھی پالیسی لائیں نا کم از کم 3 سال کے لیے لائیں. گڈ. اچھا عاصم صاحب آپ کیا تجویز دینا چاہتے ہیں, بجٹ آنے والا ہے, کیا تجاویز ہیں آپ کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سر کہ جیسے باقی دوستوں نے بھی یہی کہا کہ اس وقت ریفارمز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹیکسز لگا کے ٹیکس کو اسی نیٹ میں لے جائیں. جیسے 4C ہے, ٹیکسیبل انکم آپ کی کتنی واضح کی گئی ہے, کس طرح سے, یہ چیزیں جو ہے نا یہ
اور فیڈمک کا اگر کانسیپٹ دیا سر، یہ موجودہ ٹیکس پہ لے کیا ریلیف ہو سکتا ہے؟ یعنی انکم ٹیکس آپ کو 30% اوپر لے گیا، سیل ٹیکس کو 18% لے گیا، یا ان کو سنگل ڈیجٹ پہ لے، شرح سود کو 22% پہ لے گئے. جی ہمارا ٹیکس نیٹ انڈیا سے شاید کوئی 1% کم ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں فورس ہی لگا دیا. ہم دیکھو دوسرے ممالک کی مثال لیتے ہیں، ہمارے ملک میں وہ کلچر نہیں ہے. وہ کچھ لوگ شاید اپنے ملک سے کچھ مخلص ہوں گے، ہم تو ایک عام بندہ بھی آج 2 وقت کی روٹی پورا کرنے کے لیے وہ نہ اخلاقیات کو دیکھتا ہے، نہ قانون کو دیکھتا ہے، نہ کلچر کو دیکھتا ہے، وہ جیسے بھی اس کو پورا کرنا پڑتا ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے، وہ مار دھاڑ کر رہا ہے بیچارہ. لو ہم بناتے ہیں دنیا کو دیکھ کے بنا رہے ہوتے ہیں نا. جی قانون تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، لیکن اس پہ ایپلیکیبلٹی کب ہے، یہ ایک سوچنے والا سوال ہے نا سر، کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے عوام کے لیے. نہ جیسے عمر صاحب نے کہا کہ جی بینکس کے جو آپ کے ریٹس ہیں وہ لوور سائڈ پہ ہونے چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ جب تک پبلک کچھ کرے گی نہیں تو ٹیکس آئے گا. 22% پہ جو ریٹ ہے شرح سود کا، ایک بندہ ایک کاروبار کرتا ہے، 40 ادارے اس کے آ جاتے ہیں، UIB، سوشل سیکورٹی، FBR، PR، جو مختلف ادارے آ جاتے ہیں. وہ اپنا پیسہ رکھے گا بینک میں، اس سے جتنا سود اس کو مل جائے نا، اسے بیٹھ کے کھائے گا آرام سے. اس کو کاروبار کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کے لیے تو 26-27 ہے کائبر پلس، وہ سارا ریٹ کر کے وہ پھر اس کو کاروبار کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر تو ہم خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں کاروبار نہیں کرنا آپ نے. ہم نے بزنس ایکٹیویٹی کو اگر فروغ دینا ہے تو پھر ٹیکسیشن میں ہم نے ریفارمز کرنی پڑیں گی. حالانکہ ٹیکس کے ریٹس پہ جیسے سیلز ٹیکس کی بات کی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی ایک ونڈو بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم سارے سولوشنس کو کمبائنلی دیکھ سکیں کہ یار ٹھیک ہے یہ کوئی نیٹ ہے جہاں پہ جیسے FTR ہے، NTR ہے، منیمم ٹیکس ہے. یہ چیزیں سر میرا خیال ہے کہ ٹیکس پیئر کے لیے جہاں فیڈمک بھی چل رہا ہے وہاں پہ بھی منیمم ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ریلیف ملے، لوگ کام کریں. آپ کسی اور مد میں اس کو دیکھیں، آپ کا پرپز یہی تھا لوگوں کا کہ انویسٹمنٹ آئے. اب چائنیز آ کے بیٹھ گئے ہیں. انویسٹمنٹ لانے کے لیے بڑا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ ریلیف، ٹیکس ریلیف سر. ٹیکس ریلیف تو باہر انویسٹر کو ویسے ہی ہے، آپ انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں. فیڈمک میں کہاں ریلیف ہے؟ کوئی ریلیف نہیں ہے. منیمم ٹیکس لے رہے ہیں آپ ریونیو پہ، کوئی ریلیف نہیں ہے. ابھی تو قانون موجود ہے نا، نیا کوئی آپ انڈسٹری لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں تو وہ تو اس میں ٹیکس دیا نا، ٹرن اوور پہ لگا دیا نا سر. ٹرن اوور پہ ٹیکس لگ گیا نا. کیا ریلیف دیا آپ نے؟ کوئی ریلیف نہیں دیا. وہ تو آپ سے یہ کہہ رہا ہے کنسلٹنٹ سے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے، بھائی آپ کی ویزیبلٹی تو آؤٹ ہو گئی ہے. پچھلے سال نہیں تھا، اس سال ٹیکس لگ گیا. مطلب جو اس سال کے ٹیکس اہداف ہیں 9415 ارب روپے، وہ خطرے میں ہیں. ایگریکلچر کو فوکس کر لیا جائے دیکھ، اور ان لوگوں پہ جو آلریڈی ریلیف لے رہے ہیں ٹیکس کے اندر، جن کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، جن کو پیٹرول ملے ہوئے ہیں. عمر ظہیر میر صاحب ٹائم کم ہے، لیکن 2 سوال سخت ہیں میرے پاس آپ کے لیے. پہلا یہ 2700 ارب کی ہمارے وزیر قانون بھی کہہ چکے ہیں، منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں 2700 ارب ہمارے کیسوں میں پھنسا ہوا ہے. ایک میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سندھ ریونیو بورڈ جب بجٹ قریب ہوتا ہے تو وہ جو پرانے کیسز ہوتے ہیں وہ امنسٹی دیتے ہیں، یار آپ اتنے پیسے جمع کروا دیں، آپ کا کیس ختم، کوئی آڈٹ نہیں، کوئی کیس نہیں. کیا تمام کیسوں میں بجٹ سے پہلے امنسٹی دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے. بہت اچھا پروپوزل ہے. دیکھیں گلوبل ٹیکس میرے پاس ایکچولی 5 ڈفرینٹ فائنینشیل کوالیفیکیشن ہے. میں فیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں، فیلو چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں، CFA چارٹر ہولڈر بھی ہوں، CPFA بھی ہوں، وغیرہ وغیرہ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. پرابلم کچھ اور ہے. یہ جو لٹیگیشن کا کہتے ہیں نا، یہ دی جا سکتی ہے لیکن یہ دیں گے نہیں. ایک تو پہلے ہم نے کر لی پولیٹیکل ول. دوسرا کیا ہے کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں نا، اپیل میں کون جاتا ہے؟ ایوبی صاحب، اپیل میں وہ جاتا ہے جس سے انہوں نے زیادتی کی ہوتی ہے. باقی تو وہی پہ سیٹلمنٹ کرا لیتے ہیں جس کو محبت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے بڑی زبردست زیادتی ہوئی ہوتی ہے نا اور وہ حق پہ ہوتا ہے، وہ اپیل پہ جا رہا ہوتا ہے. اب میں ذرا کھری بات کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں نا اتنے 100 ارب، میں نے پہلے بھی انہیں سمجھایا ہوا ہے. میں نے کہا آپ تھوڑا نا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم لائیں. FPR میں سنگل پوائنٹ ایویلیویشن ہے، کلیکشن، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایک بندے نے 100 نوٹس 100 فیصلے کیے، اس میں سے 99 ریجیکٹ ہو گئے، کینسل ہو گئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ جب تک وہ کینسل ہوتے ہیں، اس کی ACR میں ہو کے وہ بونس لے کے اگر اس کی آگے بھی جا، اور ہو سکتا ہے پروموشن بھی مل گئی ہو. ٹھیک ہے، اس کی بجائے ہاں، تو یہ ایویلیویشن صحیح نہیں ہے. یہ بابوؤں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. یہ جو ہے ایکچوئل آپ کا شاید اس کا 1/10 بھی نہیں ہے. عمر صاحب، ٹیکس لا ایکٹ 2024 اس میں کہتے ہیں ٹریبیونل کا ممبر اگر غلط فیصلہ کرے گا تو ڈسمس کر دیا جائے گا.
تو اسسمنٹ کرنے والے افسر کے خلاف یہ ایکشن نہیں ہو سکتا. بالکل. اور بجٹ سے پہلے یہ ٹیکس ایکٹ لانے کا مقصد کیا تھا, اور بجٹ بھی آنے والا ہے, یہ یہی ایکٹ اس کو حصہ بنایا جائے گا کہ آپ سمجھتے کوئی نیا. عجب سادہ ہے میر ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. مقصد ایک تھا کہ جو تھوڑا بہت عوام کا کانفیڈنس ہے وہ بھی تباہ ہو, اور لوگوں کو میسج یہ جائے کہ ڈپارٹمنٹ سے سیٹلمنٹ کر لو. جو محبت ہے, جو اوپر کی آمدنی ہے, وہ بڑھے. کیوں؟ مختصراً بتا دیتا ہوں. 2-3 ویسے تو بہت لمبا ہے, اس پہ ابھی 2-3 سیمینار بھی کیے ہیں, چیمبر میں بھی کیا ہے, ACCA وغیرہ, وہ اس کی ریکارڈنگز آ جائیں گی آن لائن. 2-3 چیزیں صرف آپ کے ناظرین کے لیے. ایک تو آپ کا ایک اپیلیٹ فارم ختم ہو گیا ہے, چاہے آپ کمشنر اپیل پہ جائیں, لمٹ آ گئی ہے, پیکیونری لمٹس آ گئی ہیں. انکم ٹیکس کے لیے 2 کروڑ, سیلز ٹیکس کے لیے 1 کروڑ, فیڈرل ایکسائز کے لیے 5 لاکھ. اس سے نیچے کا کمشنر اپیل, وہاں پہ ہارے, سیدھا غریب بندے ہیں, مڈل کلاس ہیں, اب سیدھا آپ کو ہائی کورٹ دکھائیں گے. امیروں پہ پھر بھی تھوڑی نظر کرم ہے کہ اگر اس اماؤنٹ سے اوپر ہے تو چلیں ٹریبیونل میں آپ چلے جائیں گے, وہاں ہارے تو ہائی کورٹ. لیکن ایک تو فیس بڑھا دی, دوسرا ہائی کورٹ میں جب تک آپ سٹے نہیں لیں گے ڈپارٹمنٹ ریکوری کر سکتا ہے. فائنڈنگ کا فورم تو اصل میں وہ ATIR تھا. ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. میں ابھی فائنینشیل پہ آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ سے سٹے نہیں لیا تو چاہے غلط ہے جو بھی ہے, نیچے ٹریبیونل میں ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے, اس نے ہائی کورٹ میں کی. اگر آپ نے ہائی کورٹ میں سٹے نہیں لیا, ڈپارٹمنٹ ریکوری کر سکتا ہے. اور سٹے لینے کے لیے آپ کو 30% جمع کرانا ہے, پہلے کرانا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا. اٹس لائک اے کاسٹ آف جسٹس کہ انصاف لینے کے لیے جمع کراؤ. لیکن ظلم کیا ہے, اگر ہائی کورٹ آپ کی فیور میں دے دے, ثابت ہو جائے ڈپارٹمنٹ وہاں غلط ہے, کمشنر صاحب ایک سرٹیفکیٹ دیں گے, نہیں یہ قانون کا حصہ بنایا ہے. پہلے تو آنا آفیشیلی تھا, اب قانون کا حصہ ہے کہ کمشنر صاحب سرٹیفکیٹ دیں گے, میں نے آگے جانا ہے سپریم کورٹ, وہ اسے الاؤ کر دے گا, 30% واپس نہیں کرنا. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک 10 سال گزر جائیں گے. سب آخری سوال, SI FC آپ نے پہلے بات کی تھی اس کی, اس پہ سال کے ہم نے پرفارمنس دیکھ لی. آج اس پہ کمیٹی بھی 15 رکنی بنا دی گئی ہے. ٹیکس لا ایکٹ پر 2024 جو ہے اس پہ بھی کمیٹی بنا دی گئی ہیں. یہ کمیٹیاں کوئی کردار ادا کر پائیں گی؟ اللہ کرے جی. وہ پہلے تو کہا جاتا تھا جو کام نہ کرنا اس پہ کمیٹی بنا دو یا کمیشن بنا دو, وہ اس کے سپورٹ ہو جاتا ہے. SIFC دیکھیں محنت بہت کر رہے ہیں, پرابلم یہ ہے ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. نو ڈاؤٹ پرائیویٹائزیشن کا ایشو اس لیے ہے کہ کچھ ایسے ہمارے ہاتھی ہیں کہ ہم 100 ارب انہیں ہر سال نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, اور وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ اپنے کھودے ہوئے ہیں کہ ایک جہاز کے اوپر دنیا میں 5 لوگ چلاتے ہیں, ہم نے 250 بھرتی کیے ہوئے ہیں. وہ سسٹینیبل نہیں ہے, لیکن اس کے سولوشنز دوسرے ہیں اس کے, اسی لیے ہم نے اسے بند کرایا. لیکن جو چیز انہوں نے آ کے کرنی ہے, کوئی سرخاب کے پڑھنی لگے, وہ آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ول ہے. اور SIFC میں تو اب سارے پاورز, سارے فیصلہ ساز ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں نا, تو ڈیسائیڈ کر لیں تو کیوں نہیں ہو سکتا. میں اس سے ایگری ہوں کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے, آپ ان اینٹیٹیز کو اتنا لاس نہیں کرا سکتے. لیکن اس کے حل کی دوسرے جو رستے ہیں انہیں دیکھیں, اور یہ انشور کریں جو آپ کی نیسیسری یوٹیلیٹیز ہیں اور جو پوٹینشلی پروفیٹیبل اینٹیٹیز ہیں, ان کے ساتھ آپ وہ نہ کریں کہ PTCL اور K الیکٹرک کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو. آخری سوال, 35 لاکھ کو 1.5 کروڑ گوشواروں تک ہم کس طرح جا سکتے ہیں؟ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. 4 کام کر دیں, اپنے ٹیکس لاز میں سے سبجیکٹو پاور ختم کر دیں, ڈپارٹمنٹ کے اندر ایویلیویشن کرائٹیریا لے آئیں, ٹھیک ہے, صرف سنگل پوائنٹ کرائٹیریا نہیں ہوگا, دیکھا جائے گا کتنے کیسز کے ڈیسیژن ریجیکٹ ہوئے, کتنے بزنسز گرو ہوئے, ایگزسٹنگ بزنس کا نمبر کتنا بڑھا. تیسرا, یونیورسل سیلف اسیسمنٹ لے آئیں, جو بزنس جتنا سمجھتا ہے ٹیکس جمع کرائے, اگر 10% بڑھا رہا ہے, سوائے اس کے کہ اس کی اسپیسیفک کمپلینٹ ہے, کوئی اسپیسیفک ایویڈنس ہے, کوئی فشنگ کی بیسس پہ اس کا آڈٹ نہیں ہوگا. اور لاسٹ چیز, والیوم اوور مارجن پہ جائیں, آفیسز سے نکالیں, ان 50 لاکھ لوگوں کو لے کے آئیں, اور سنگل پوائنٹ میں اگر نہیں لے جا سکتے تو 10-12 تک اپنے ٹیکس ریٹ لائیں. یہ 4 چیزیں کریں, نہ 1.5 کروڑوں پھر پوچھیں. عمر ظہیر میر صاحب آپ کو بہت شکریہ, محمد اعظم صاحب آپ کا بہت شکریہ, سید حسن قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک لیے افضل بھی کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.